सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी। अपने दौर के अंदर दौड़ के मुकाबले में वो चैम्पियन रही। जब भी किसी से मुकाबला हुआ तो आपकी ऊँटनी हमेशा जीतती रही। एक दिन सहाबा कहते हैं एक गांव से एक शख्स आया, उसके साथ उसका ऊँट भी था। तो कहने लगा कि मैंने आपके नबी की ऊँटनी के साथ अपने ऊँट का दौड़ में मुकाबला करवाना है। तो साहबा ने कहा करवा लो, बाकी लोगों ने भी की, आप भी करवा लो। तो वो रेस मुसलसल जीत रही थी, लेकिन जब उस ऊँट के साथ मुकाबला हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लम की ऊँटनी हार गई दौड़ के अंदर। सहाबा इस पर परेशान हुए। जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कि हमारी ऊँटनी हार गई और उसका ऊँट जीत गया। तो रसूल अल्लाह सल्लम ने वहाँ एक ऐसी बात समझाई जो हर बंदे को अपने आप को समझाना बड़ा ही ज़रूरी है। हुकूमतों को, कौमों को, मुल्कों को, जमातों को, ख़ानदानों को, अफराद को, इदारों को, हर किसी के लिए इसके अंदर बड़ा सबक है। आपने जुमला बोला, फरमाया कि जो चीज़ बहुत चढ़ जाती है, जो चीज़ बहुत चढ़ जाती है, अल्लाह ताला हक रखते हैं कि उसको उसके लेवल में कर दे, उसको उसके लेवल में कर दे, लिमिट में कर दे। हालांकि हम इस ऊँटनी की दौड़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इस ऊँटनी का दूसरे ऊँटों से या ऊँटनियों से दौड़ में जीत जाना, इसमें किसी के हकूक़ की पामाली नहीं हो रही थी कि बंदा कहे जी किसी का हक मार दिया गया, बंदा कहे जी किसी का माल का बेड़ा गर्क कर दिया, बंदा कहे जी देखो जी इसमें अगले की इंसल्ट ही बड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जो मजाज है ना कि कोई ये समझे कि मुसलसल हमारे लिए बुलंदियों का सफ़र है, ये नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसके अलावा किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो हमेशा तसव्वुर अरूज, तसव्वुर बुलंदी, तसव्वुर तरक्की, अल्लाह के अलावा ना ये किसी को सूट करता है, ना ये किसी का हक है, ना ये किसी के लिए मुमकिन है। लेकिन परेशानी ये है कि अहले ज़मीन अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमसे गलतियां होती हैं, हमसे ऐसी ऐसी कोताहियां होती हैं कि हम एक्सीडेंट के बाद सीधा होने की तरफ जाते हैं। एक्सीडेंट से पहले हम यही समझते हैं कि हम मिज़ाइल पर बैठे हैं, उड़ते ही जाना है, उड़ते ही जाना है। हालांकि मिज़ाइल की भी एक लिमिट के बाद ज़मीन की तरफ आना उसका भी फितरी हिस्सा है। स्पीड जितनी मर्जी है, कोई 90 के ज़ाविये पर भी चीज़ ऊपर उठती है, बहरहाल उसका ज़वाल या उसका रिवर्स होता है। यही हाल इस वक्त दुनिया के अंदर चला कि दो बड़े बुत थे दुनिया में, जिसकी इन दिनों में बड़ी पूजा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। एक था मईशत का बुत, इकोनॉमिक्स का, ये बहुत बड़ा बुत था। चाइना आगे जा रहा है, क्यों भाई? मादी तरक्की। अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं, क्यों भाई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की। ये दो बुत हैं, एक मादा परस्ती का, दुनिया की चीज़ों के अंदर आगे बढ़ने का, इसे मईशत का कह लें। मुल्क इस पर नाज करते हैं, हुकूमतें इस पर फ़ख्र करती हैं, और बाज़ औक़ात इंसान भी इस पर मनफी फ़ख्र कर जाते हैं। दूसरा बुत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसका तोड़ ही कोई नहीं, इसका मुकाबला ही कोई नहीं। जिसके पास साइंस टेक्नोलॉजी है वो ले दे जाएगा, जिसके पास मजबूत इकानमी है वो ले दे जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जब चीज़ें अकीदे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं ना, तो फिर रब बड़ा कुछ समझाता है, बड़ा कुछ समझाता है। और समझाता भी ऐसे छोटे तरीके के साथ है कि जिसका ना बंदा सवाए शर्मिंदगी के उसका इजहार करना भी मसला ही बन जाता। आप ऐसे ही समझे ना, एक बहुत बड़ा पहलवान है, तो वो कहता है मैंने मुकाबला करना, तो उसके मुकाबले में अगर पहलवान आए तो दुनिया नॉर्मल लेती,
اگر اس کے مقابلے میں کوئی کمزور سا بچہ آ جائے تو سب کہیں گے کہ یار یہ کیا مقابلہ، یہ کیا جوڑ ہے۔ تو بھائی اگر اس بچے سے ہی اس پہلوان کو شکست ہو جائے، شکست سینئر سے بھی ہو سکتی، لیکن یہ جو انسلٹ اور بے عزتی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ماضی میں ایک شخص گزرا، بڑی بلا تھا، یہ ایک پوری فیملی ہے، نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے، اور اس طرح فرعون ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، یہ پوری ایسوسیشن کی چین ہے ایک۔ تو ایک بڑا ہی ڈنگا سا بندہ تھا، تو اللہ نے پھر اس کا مقابلہ بڑی بڑی بلاؤں سے نہیں کروایا۔ دنیا جانتی ہے وہ مخلوق جو گرمیوں میں شروع ہو جاتی ہے مچھر کے نام سے، اس اپنے لشکروں میں سے اس کا ایک سپاہی سلیکٹ کیا کہ جناب ذرا اس بندے کا علاج کرنا ہے۔ بس پھر وہ اس بندے کا علاج ہوا، نہ کوئی سمجھ آئے کہ بھئی کس لشکر سے واسطہ پڑا ہے، کہاں گولی چلائیں، کہاں فائرنگ کریں، کس دفاعی شیلڈ کا اختیار کریں، کوئی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور اللہ نے اپنی مخلوق کا وہ حصہ، وہ ایک جز لیا جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ بندہ کہتا ہے کڑی بلا ہے، چلو کوئی سامنے سے شیر آتا ہے، کوئی سور آتا ہے، کوئی ہاتھی آتا ہے، تو بندہ کہتا ہے بھئی ویسے چلو بندہ ہار گیا، ان اگے بھی بلا بڑی سی، اب مچھر کا کیا مقابلہ کروائیں، کیا موازنہ کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس بندے کا وہ عبرتناک ماحول بنایا کہ دنیا اگر توجہ کرے تو کبھی تکبر کے محلے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن ہم ماضی کو قصے کہانیوں کے طور پہ لے لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے رب نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سبق کے طور پہ ہم نے 30 پاروں کے نام سے جمع کر دیا، اس میں پڑھو، تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، لیسن ہے، پڑھو، سمجھو، جو انہوں نے غلطیاں کی تم ان سے بچو، یہ مقصد ہے اس کے اندر۔ بھول جاتے ہیں، یہی معاملہ اب تھا۔ اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اس وقت جتنی ٹیکنالوجی ہولڈر ملک زیادہ تھے اتنے ہی زیادہ پھنسے۔ یہ اس کی ہمیں بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ڈیجٹ فگر میں ملک ہو سکتا ہے کہ اتار چڑھاؤ پیش کرے، کہ کسی کی تعداد کم ہے، کوئی زیادہ شو کر رہا ہے، کسی کی زیادہ ہے، کوئی کم شو کر رہا ہے، یہ چلتا ہے، سیاستوں میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال اجتماعی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس وبا کے پیش نظر جتنے ایڈوانس ملک تھے اتنی زیادہ ان کی پریشانی دنیا کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، نہ معیشت کام آ رہی ہے، نہ ہی ٹیکنالوجی کام آ رہی، اور رب واللہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں مجھ سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، دنیا قوت کے اندر میرے پاس سب سے زیادہ ہے۔ یہ کل کی بات ہے، پریس کانفرنس کر رہا تھا، دنیا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے جانتی۔ تو نیو یارک، جس طرح ہمارا کراچی ہب ہے بزنس کی، تو واشنگٹن تو ان کا دارالخلافہ ہے، نیو یارک ان کی بزنس کی ہب ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بزنس آپ کہہ سکتے ہیں نیو یارک سے ہو رہا ہے۔ وہاں پروگرام کے دوران پریس کانفرنس میں کسی عورت صحافی نے ٹرمپ صاحب سے کہا کہ جناب ماسک ختم ہو گئے ہیں، ماسک یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہاں نہیں مل رہے، جب یہ امریکہ میں نہیں مل رہے تو یہاں کہاں مل رہے ہیں؟ بے ایمانیاں یہیں نہیں، ہر جگہ پر یہ ماحول چلتا ہے۔ اور ملکوں کا بے بس ہو جانا، اصل اس میں سبق یہ ہے۔ حالانکہ پورے امریکہ میں کوئی تھوڑے یہ چیزیں پروڈکٹ دینے والی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، جہاں زیادہ ایمرجنسی ہو باقی ملک سے وہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نیو یارک میں ایک چھوٹی سی چیز ہے ماسک نام کی، اس کو کہتے ہیں کہ کال پڑ گیا ہے، وہ شارٹیج ہو گئی ہے، مل نہیں رہا۔ تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں سکاف استعمال کرو، سکاف۔ کسی نے کہا کہ بھئی وہ تو مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا، وہ کہتا ہے یہ بہترین ماسک ہے، وہ سکاف جس کے خلاف مغرب نے، یورپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جنگ کی ہے کہ ہمیں کوئی برقعے والی عورت نظر نہ آئے، ہمیں کوئی چہرہ ڈانپے عورت نظر نہ آئے، ہمیں کوئی سر پہ دوپٹے والی عورت نظر نہ آئے۔ آج وہی سب سے آگے لگنے والا جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ماسک نہیں مل رہے تو سکاف استعمال کرو، ویری گڈ ماسک ہے، وہ خود کہہ رہا ہے ویری گڈ ماسک ہے۔ میرے بھائی، رب جب منوانے پہ آتا ہے تو پھر نیچے والے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کل ہم جو کہہ رہے تھے یہ نہیں کرنا، آج بندہ خود ہی کہتا ہے کہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر قادر ہے، وہ منوا جاتا ہے۔ بندے بہتر ہے بے عزت ہونے سے بچ جایا کریں، رب نے جو طے کرنا ہے ہونا وہی ہے، ہونا وہی۔
یہاں ایک اور چیز ضمناً ذہن میں آئی کہ دنیا میں ایک عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک لے کوئی دلوا نہیں سکتا۔ جب مقابلہ تیرے ساتھ ہو تو کسی کی قوت، طاقت، ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی، معیشت کچھ کام نہیں آتا، سب فیل ہو جاتا۔ ہمارے ہاں حسد کے نام پر بعض اوقات کسی شخص کو، رشتہ دار کو، دوست کو کسی نعمت سے محروم کرنے کی کوشش ہوتی، کسی نعمت سے محروم کرنے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، چگلی کے نام سے، جادو کے نام سے، سازش کے نام سے، آگ لگاؤ مہم کے نام سے۔ واللہ بندے صرف برے بنتے ہیں، فیصلے آسمانوں پر ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کر سکتا، کوئی محنت کر کے کسی کو دلوا نہیں سکتا، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ بندے اچھا رول ادا کر کے عزت بنا جاتے ہیں، منفی کردار ادا کر کے ذلیل ہو جاتے ہیں، بےزتی والا ٹیگ اپنے کردار کے اندر لگوا لیتے ہیں، لیکن فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بندوں کو کسی دوسرے کو کسی نعمت سے محروم کرنے کے لیے اپنا کردار اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بے عزت بندے نے ہو جانا، فیصلے پھر بھی آسمانوں پر ہی ہیں۔ رب کسی کی پسند ناپسند پر کسی کو عطا نہیں کرتا، اس کا مسئلہ ہے وہ کس کو کیا دیتا ہے، کس کو کیا نہیں دیتا۔ بندے بہتر ہے خیر میں کردار ادا کر سکیں تو کر لیں، برائی میں کردار ادا نہ کریں، کیونکہ فیصلے آسمانوں پر ہیں۔ دنیا کے اندر اس چیز کو قبول کر لینے کے اندر ہمارا حسد، بغض، چگلی، غیبت، نفرت، بڑا کچھ اللہ کے فضل سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا، یار تسی فلانے بندے نو کہو ہاں اے کام کر دے، بندہ کیا کہتا ہے، یار انہیں آج تک کسی دی منی بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا تو میری سفارش کیوں کروا رہے ہو، اس نے مانی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، رب اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ ہم کسی کو نعمتوں سے محروم کروانے کے لیے جب یہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں تو برے سکے ہی بن جاتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ہمیں اپنا رول گندا کرنے سے بچنا چاہیے۔ فیصلے زمین پر آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی تناظر کے اندر یہ جو دو چیزیں چینج ہوئی ہیں، ایک معیشت کا بت ٹوٹا کہ معیشت کل نہیں ہے۔ اب نیو یارک سٹی جیسے علاقے میں اگر ماسک پورے نہیں آ رہے، اگر ماسک پورے نہیں، یہ صرف پروڈکشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ تم نے یہ تیاری نہیں کی، تم نے وہ تیاری نہیں کی۔ بھائی جب تقدیر غالب آتی ہے تو پھر تدبیریں فلاپ ہو جاتی ہیں۔ یہی تو اللہ باور کرواتا ہے کہ یہ جو میں چاہتا ہوں پھر اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی تدبیر بھی کام نہیں آتی۔ لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا الگ بات ہے، لیکن یہ مان جانا کہ اس کائنات میں اصل رٹ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری قوت ایسی نہیں ہے جو چینج پیدا کر سکے، جو کہہ لے کہ مداخلت کر کے فیصلوں کو بدلے، ایسی کوئی قوت نہیں۔ اسی لیے اٹلی کے وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی، اس نے بھی کہا کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم استعمال کر چکے ہیں، اب آسمانوں سے کوئی دروازہ کھلے تو کھلے، ہمارے بس میں زمین پر کچھ نہیں، جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کر۔ تو بھائی یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا واقعہ ہے نا، یہ ایک مستقل پالیسی ہے۔ تمام لوگوں کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلسل آگے بڑھنا یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کی بریک لگوا کے اس کو کہتا ہے ذرا سوچو سمجھو کیا ہو رہا تھا، کدھر جا رہے تھے، صحیح تھے غلط تھے، کیا تھا، بڑا کچھ سمجھاتا ہے، بڑا کچھ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج ایک آزمائش کی گھڑی، لیکن کتنے میرے بھائی ایسے تھے، کتنے میرے بھائی ایسے تھے نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے۔ جمعہ تو چلو 7ویں دن کا مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، فرض کیوں بھائی؟ میں فارغ نہیں ہوں، میری جاب، میری نوکری، میری دکان، یہ مسئلے تھے۔ آج دیکھ لو کتنے دن ہو گئے ہر چیز بند پڑی۔ بندہ پوچھے اب چھت پہ الٹے لیٹ کے سولر سسٹم سے نظام چل رہا ہے؟ اب نہیں چل رہا۔ ہمیں ہمارا رب بہت کچھ سمجھاتا ہے کہ بھائی بندے کو رب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ جو انداز ہے نا رب کا ہمیں منوانے والا کہ اب بتاؤ، بہت کچھ چل رہا ہے، میرا خیال ہے
اس طرح کی کنڈیشن سے پہلے ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رب کی باتوں کو تسلیم کر لیں، ورنہ رب تسلیم کروا جاتا ہے کہ جو حالات کروا جاتا ہے۔ اس لیے آج دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، بہت کچھ بند ہے۔ اب بندہ پوچھے تم تو کہتے تھے کہ میں دکان سے 10 منٹ کے لیے آگے پیچھے ہو جاؤں تو پتہ نہیں پیچھے کیا تباہی بربادی نازل ہو جائے گی۔ اب تو سارے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے جو ہمارے فرائض ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ان میں کوتاہی کرنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمارا رب ہماری آزمائشوں کے جو دائرے ہیں ان کو چھوٹا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک چیز کو مانے ہی نہ اور پھر وہ منوانے پہ آ جائے، پھر ہم مان بھی لیتے ہیں لیکن اس میں عزت والا رستہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح ایسے حالات میں جب یہ ماحول بنتا ہے تو مصیبتوں میں کہہ لیں، پریشانیوں میں کہہ لیں، معاشرے کے اندر عجیب و غریب فضا پیدا ہوتی، اور وہ فضا بعض اوقات اصل آزمائش سے بڑی بن جاتی، اصل آزمائش سے بڑی بن جاتی۔ مثلا اللہ نہ کرے کہیں بہت زیادہ ہجوم ہے تو وہاں پر اگر کوئی اتنی بات کر دے کہ جی یہاں سانپ نکل آیا اور سانپ بڑا زہریلا ہے، اچھا ہو سکتا ہے سانپ نے تو 1-2 بندے کو ڈسنا ہے، لیکن خوف سے جو بگدڑ مچتی ہے اور جس طرح لوگ ایک دوسرے کو نیچے کچلتے ہیں، سانپ نے تو 1-2 بندہ مارنا تھا، ہو سکتا ہے اس خوف کی وجہ سے کئی گنا زیادہ بندے ہم خود مار بیٹھے۔ صرف مسئلہ اور تھا، اور جو اس کے مقابلے میں فضا پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارا جو رویہ ہے وہ زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت اس پریشانی کے اندر ایک مسئلہ تو یہ بڑا ہے کہ ذہنوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہوئی۔ جب بندہ خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، اس کے فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی رائے میں منفی فرق پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مایوسیوں کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مثلا ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں، مایوسی بڑی پھیلائی جاتی، بہت پھیلائی جاتی، علاج ہی کوئی نہیں، بچت ہی کوئی نہیں۔ او بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نازل نہیں ہوئی جس کا اللہ نے ساتھ ہی علاج نہیں نازل کر دیا، یہ بات نبی کی بات، اگر آج نہیں تو کل ٹریس ہو جائے گا، لیکن یہ کہنا علاج ہی کوئی نہیں ہے، یہ بندے کو توڑ دینے والی بات ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ علاج ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ علاج ہے، آج نہیں تو کل ٹریس ہو جائے گا۔ یہ انداز مایوسیوں کا، پھر انہوں نے کونا کام قابو نہیں ہونا، نہیں گل وسوں باہر نکلن رہی۔ بھائی جب ہم یہ سسپینس فل ماحول بنائیں گے، کل میں دیکھ رہا تھا ایک بندے نے ٹی وی لگایا ہوا ہے تو وہ سن رہا ہے کرونا نے یہ کر دیا، کرونا نے وہ، بھائی بیماری بھی ہے، انکار نہیں، مگر یار مہربانی کر کے اگر تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھ لیا جائے۔ اس بندے نے پھر اپنی LCD کا سوچ اتارا اور صحن میں رکھ کے کلہاڑے کے ساتھ اس نے کہا بھی تیرا تو میں علاج کراں، تو تے مینوں کرونا تو پہلے ہی پاگل کر چھڑیا ہے، کوئی حد ہوندی۔ یہ جو ہمارا نا خبر سن رہے ہیں اور ہمارا دھیان، پاکستان میں کتنے لوگ مزید مر گئے ہیں، کتنے مزید وائرس کا شکار، اور یار ہم کوئی 2020 میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی فائنل راؤنڈ ہے ہمارا کہ ہر اوور کا سکور دیکھو، کبھی اب کیا ہے اب کیا ہے، ہم نے کوئی شیلڈ دینی، ہم کوئی ہار رہے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، اس طرح فضا بنا دینی۔ تو خبریں سنیا نے کنے کے بندے اور مر گئے، یار کیا آپ کا کفن دفن کا بندوبست ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں، کرنا کیا ہے، ڈاکٹر ہیں، کوئی کرنٹینا سینٹر آپ کے پاس ہے، کیا ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ فضا بنانے سے بچنا چاہیے۔ ایسے ماحول میں یہ فضا بنتی ہے، ہم اموات کو سکور سے بڑھ کے گنتے ہیں، یہ فضا مناسب نہیں۔ مایوسیوں کو اللہ رب العزت نے کفر کی طرف منتقل کر دیا ہے کہ مایوس کافر ہی ہو، مومنوں کو مایوسی زیب نہیں دیتی۔ لہذا کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے جس میں مایوسی کا تصور ہو، یہ ہمارے رب نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، کیونکہ مایوس شخص معاشرے کو برباد کرتا ہے، یہ گھر کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، باہر بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ حوصلے والی بات، ہمارے رب نے جو سارے مستقبل کو جانتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھتے ہیں انبیاء کا یہ طریق رہا ہے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، اور سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ دونوں طرف موت ہے، مگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے ضرور راستہ دے۔
یعنی اعتماد ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ وقت بڑی جلدی اللہ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ باقی بیماریوں سے بھی عافیت عطا فرما دے گا انشاءاللہ. وقت نہیں رکتے. خوشی عارضی ہے تو غم بھی مستقل نہیں ہے. ہمیں مایوسی والی فضاؤں کی طرف لوگوں کو لے کے نہیں جانا چاہیے. اس کا تصور اللہ کے ہاں بھی نہیں, اللہ کے بندوں کے ہاں بھی نہیں. اور کامیاب شخص کبھی مایوسی کی سواری پر بیٹھ کے منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہمیں ایسے جملے, ایسا لہجہ, ایسے رویے جس میں کسی بھی انداز سے مایوسی پھیلے, ہمیں ایسی چیزوں کی شیئرنگ سے آپس میں کسی بھی طرح اس سے محفوظ رہنا چاہیے. ایک اور چیز ہوتی ہے, یہ مایوسی ختم کرنے کے لیے ہم 6 چیزیں ایمان کے نام سے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. یار تقدیر بھی اللہ کا ایک سسٹم ہے, احتیاط کا بالکل انکار نہیں, مگر تقدیر کا بھی انکار کر کے گزارا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے جی او نہیں کام خراب ہو گیا. او نہیں بھائی, انشاءاللہ ہمارے رب نے جو بھی آزمائش بھیجی ہے اس میں بڑا کچھ اللہ اپنے بندوں کو جانچتا ہے, چیک کرتا ہے. لیکن تقدیر پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا, جو اسباب ہمارے پاس میسر ہوں ان کا استعمال کریں گے, پھر دعا کر کے اللہ پر توکل کریں گے, پھر جو بھی نتیجہ نکلے, نہ بھی یہ مسئلہ بنے کیا باقی تندرست لوگ حادثات میں فوت نہیں ہوتے, کیا باقی بیماریوں سے دنیا سے رخصت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, ہمیں اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ تقدیر جو عقیدے کا بڑا بیسک حصہ ہے اسی سے ہم ہٹ جائیں. یہ کریں گے تو میرا خیال سب سے زیادہ کمزور حوصلوں والے لوگ ہم ہوں گے. اللہ کے فضل کے ساتھ, اس کی رحمت کے ساتھ ایمان والوں کو تقدیر بہت بڑا سہارا دیتی ہے, کفر والوں کو یہ سہارا نہیں دیتی کیونکہ ان کا تقدیر پر اس طرح ایمان نہیں ہے. ایک اور چیز ہے, ایسے حالات میں لوگوں کا حرام کی طرف بڑا جھکاؤ ہوتا ہے, حرام کی طرف اڑتے جاتے ہیں. ابھی صبح میں نے ایک چیز دیکھی, وہ اس نے کوشش تو یہی کی کہ بھئی ہم ذرا چھپا کے چہرے نہ دکھائیں. ہونا تو یہ چاہیے. آپ کو پتہ آپ کے محلے میں کون رکشہ چلاتا تھا, آپ کو پتہ آپ کے محلے میں کون پھیری والا ہے, کون چھابڑی والا ہے. کتنا ہی اچھا ہو, جو راشن دینا ہے, جو مدد کرنی ہے, آپ اپنے محلے کے اندر کریں. اللہ کے فضل سے بالکل مستحق بندے تک چیز پہنچی. یہ پروفیشنل نہیں ہے, مگر آج اڈوں پر کیا ہے, بندہ بیلچا لے کے کھڑا ہے, بندہ گینتی لے کے کھڑا ہے. تو صبح وہ کیا کر رہا ہے انٹرویو والا, وہ کہتا ہے آؤ بھائی ہم نے اپنے گھر کام کروانا ہے. تو وہ کہتا ہے کیا کام کروانا ہے, کہتا ہے فلاں کام. کہتا ہے نہیں وہ نہیں کر سکتے تو آپ فلاں کروا لیں. کام نہیں کر رہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے, پھر آخر کہنے لگا ہم تو راشن کے لیے کھڑے ہیں. اور میرے بھائی کیا اللہ نہ کرے یہ جو مشکل وقت میں ہم جھوٹ بول کے یہ راستہ اختیار کریں کہ ہمارے گھروں میں راشن کے ڈیرے لگ جائیں, جو محلوں کے اندر مستحق ہیں وہ رہ جائیں, اور ہم اڈے پر بیٹھ کے بات دہاڑی کی اور شو کیا کر رہے ہیں کہ دہاڑی نہیں ملی. اور جب وہ بندہ کہتا آؤ میں کام دیتا ہوں, کہتا میں کام نہیں کرنا, میں تو راشن نہیں بیٹھا. نہیں میرے بھائی, یہ تو عام بھائیوں کی بات ہے. بڑے بڑے اچھے بزنس مین بعض ایسے ہیں, ایسے حالات کے اندر یہ جو سٹاک کا تصور چلتا ہے کہ بھئی ہم نے چیز دینی نہیں. اللہ نہ کرے بھئی آپ یہی ماحول بنائیں گے تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ مجبوروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ایمان نہیں ہے. سود اور اسلامی معیشت کی روح میں جو بیسک فرق ہے, سود مرے ہوئے کو مزید مرواتا ہے. سود اگلے کی مجبوری کو کیش کروانے کا نام, اور اسلامی اقتصادی نظام احسان کا ذہن دیتا ہے, ایثار کا ذہن دیتا ہے, آسانی پیدا کرنے کا ذہن دیتا ہے, اگلے کو راستے دینے کا ذہن دیتا ہے. یہ سود اور اسلامک معاشی نظام کی روح میں بنیادی فرق ہے. اللہ نہ کرے جب حالات آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے بے باس ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسے حالات پلٹا کھا جائیں. اس لیے حرام کی طرف ایسے حالات میں ہمارا رخ کرنا یہ جائز نہیں ہے. وقت بڑے بھی مشکل ہوں, میرا خیال ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی معاملہ دیکھیں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ملتی ہیں. 2 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صرف سادہ گھڑے کا پانی پی کے اور کھجور کھا کے, عام کھجور کھا کے ہم 2 مہینے کا پیریڈ گزار دیتے تھے. پکانے والی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی, اور تیسرے مہینے کا چاند نکل آتا تھا. یہ حالات گزرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے.
اور جناب ہمیں ایڈوانس خوف ہے، اچھا مینوں لگتا کام لما ہو جانا، کوئی 4 توڑے ود پی جان تے ٹھیک ہے بھئی، یہ کیا خوف والی بات ہے یار؟ پرندے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اللہ پر اس طرح توکل کریں جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ انسانوں کو اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ روزانہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ کوئی پرندہ آپ نے دیکھا کہ وہ پنجیاں دے وچ انہیں کوئی اپنے وزن تو ود نال جناب توڑا چکیا ہوئے کہ کل لگتا کرفیو لگ جانا تے اج ہی کوئی دانے دونے چوک کے لے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی پرندہ آپ کو بھوک سے مرا نظر آتا ہے؟ موسموں کی شدت سے مرے نظر آ جائیں گے، کوئی زخمی ہے تو مر سکتا ہے، مگر بھوک سے آپ کو پرندے مرے نظر نہیں آتے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے واللہ، کیا اللہ پر توکل ہے، کوئی سٹوریج کا ذہن نہیں، روزانہ بھوکے جاتے ہیں، شام کو کھا کے آ جاتے ہیں، ضرورت تو ان کی بھی ہے۔ کیا ڈھیر لگے ہوئے ہیں جہاں وہ روزانہ جاتے ہیں کہ بھئی حاجی پورے چوک تو دانے لبن گے، سارے پرندے اتھے جان؟ کوئی ایسی بات ہے؟ پتہ نہیں آج یہاں ملا ہے، کل کہاں ملے گا، پرسوں کہاں ملے گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سٹوریج کا ذہن نہیں، اللہ پر توکل ہے، سارے کھا کے ہی سو رہے ہیں۔ اور بھائی انسانوں کا عجیب مزاج ہے، علم بھی بہت زیادہ ہے، اشرف المخلوقات بھی ہیں، سٹوریج کا ذہن اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، سال کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگ تو کوشش کرتے ہیں میری اصلاح اپنی زندگی چائنا کا کر جائیے، میریاں 2 کو پیڑیاں بہ کے کھا لین، تو ہے پیڑیاں مطلب چلا کٹن لی پیدا کیتی ہیں کہ بہ کے کھا لین۔ یہ کون سی پیڑھی ہے جو آپ بنا کے جا رہے ہیں؟ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارا توکل اللہ پر پرندوں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ کا ایک بڑا کمال کا اصول ہے، سارے اصول بڑے کمال کے، ایک بڑا پیارا اصول ہے، وہ یاد رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ حدیث کے لفظ ہیں اللہ کسی پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کسی پر اس کی حیثیت سے قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو پورا پتہ ہے اہی کنے کا پانی چھا۔ وہ پرانے دور کے لوگ تھے، آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، ان کے گوشت ہڈیوں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جدا کر دیے گئے، کوئلوں پر گھسیٹا گیا، مگر انہوں نے ایمان سے پیچھے ہٹنے کا تصور پیش نہیں کیا۔ یہاں تو تھوڑی سی بات ہو، اللہ معاف فرمائے، لوگ رب سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ منو یقین کرو ہفتہ ہو گیا دعا کر دیں، میری تو دعا کوئی نہیں قبول ہوئی۔ یہ ہفتہ کوئی 300 صدیاں دا نہ ہے؟ بدماشی کرتے ہوئے 70 سال گزر گئے، دعا کرتے ہوئے ہفتہ گزرا تو ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، رب سے شکوے شروع کر دیتے ہیں اور اپنی جو خرابی پر ضد اور اصرار ہے اس کا ٹائم فریم دیکھتے ہی نہیں کہ کتنا دہائیاں گزر گئی ہیں مجھے رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اس کو کبھی چیک نہیں کیا، اور کیا کہہ رہا ہوں، ہفتہ ہو گیا دعاواں کرنے ساڈا تو بھائی کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر خرابیوں کے اندر اتنا وقت لگایا ہے تو اصلاح میں بھی لگ سکتا ہے، مگر توبہ کے حوالے سے دیر کرنی مناسب نہیں۔ جو ہم مانگتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے مناسب نہیں، اس لیے رب وہ نہ دے کچھ اور دے، لیکن رب سے شکوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ حرام کی طرف جو ہماری توجہ جاتی ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ آج کل رویوں میں تلخی آ جاتی، رویوں میں تلخی آ جاتی۔ اب بچے گھروں پر ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان بجائے قربت پیدا ہونے کے، حالانکہ ایک شاعر ہے اس کی کتاب کا نام ہی قربت ہی محبت ہے، اس نے یہ شعری مجموعے کا نام، اور یہ بالکل صحیح بات ہے ایک لحاظ سے کہ کسی بھی چیز کے آپ زیادہ قریب رہتے ہیں تو اس سے انس پیدا ہو جاتا ہے، خواہ وہ بے جان چیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے متعلق فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو قربت، آپ کی گلیاں، وہ کچے مکان، آپ کے گاؤں کے وہ منظر، وہ محبت میں آ جاتے ہیں قربت کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ ماں باپ بچوں سے آوازار ہیں، بچے ماں باپ سے آوازار ہیں، حالانکہ قربتوں میں محبتیں بڑھنی چاہیے۔ اس طرح کی فضا میں رویوں میں تلخی آنے کا خطرہ ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، فون پہ بندہ سخت بولتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہی تو مسئلہ ہے، جب حالات نارمل نہیں ہیں پھر کسی کا نارمل رہنا، پھر کسی کا نارمل رہنا، یہ کمال ہے۔ جب موسم ہوتا ہے نا خزاں کا، پھر بہار کے لہجے بڑے سوٹ کرتے ہیں، بہار میں تو سب بہار بن جاتے ہیں، اور جب موسم خزاں کا ہو اس وقت بہار بننا، یہ کمال ہے۔ حالات نارمل ہوں تو سب ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، اور شام کو جیب میں ٹھیک ٹھاک مال جمع ہو جائے، اچھی سیل ہو جائے تو بڑا اخلاق اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب وہ ضرورتیں، وہ خواہشیں جو ہم سوچتے ہیں پوری نہ ہوں،
پھر حالات پر ہمارا رویہ اگر کہہ لیجئے کہ اس طرح کا بنتا ہے جس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا کمال۔ اس لیے لہجوں کے اندر جو تلخی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا انداز جس سے سسپینسفل ماحول بنے، خوف کی فضا پیدا ہو، مایوسی کا ماحول پیدا ہو، یہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے رب سے بڑھ کے اپنی مخلوق پر کوئی کہہ لیجئے کہ رحمت کرنے والا نہیں ہے، کوئی نرمی کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام ہم کریں اور انشاءاللہ پھر اپنے رب سے اچھی امید رکھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔